अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जॉइंट सेशन। मैं हूं सैयद आयशा नाज। प्रोग्राम के इब्तिदा में मामूल के मुताबिक अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ कराए देते हैं। राना मुबशर साहब, अदनान आदिल साहब, सहाफ़ी बरादरी के जाने माने नाम हमारे साथ आज मौजूद हैं। हस्बे मामूल और अबू ज़र सलमान नियाज़ी, नसीरुद्दीन खान नैयर साहब, लीगल एक्सपर्ट्स भी हमारे शो का हिस्सा होते हैं। ये तो है मामूल का तारुफ, लेकिन आज कुछ गैर मामूली भी होगा, क्योंकि आज हमें सहाफ़ी बरादरी में से एक ऐसा नाम ज्वाइन करने जा रहा है जो कि अपने बेलाग काट-तार तबसरों की वजह से जाने जाते हैं। जहाँ उन्हें ख़बर देनी होती है वहाँ ख़बर भी देते हैं, और जहाँ लिहाज नहीं करना वहाँ वो बेलाग बात कह भी जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे शो में एक और मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट का भी इजाफा हो और एक और जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी जगह मिले। तो अनीक नाजी साहब आज से हमारे शो का जॉइंट सेशन का हिस्सा होंगे। सर, वेलकम टू द शो, वेलकम बैक टू पाकिस्तान, एंड होप कि आप हमारे शो में एक अच्छा एडिशन साबित होंगे। हम वी नॉट ओनली होप बट वी आर श्योर। बट जो श्योरिटी सुप्रीम कोर्ट से मिली है मुल्की फ़ज़ाओं को, वो बहुत अनोखी है, क्योंकि अब हम इलेक्शन के हवाले से एक अरसे से मौजूद था। जैसे केपी और पंजाब के इलेक्शन का मामला हुआ तो उसके बाद लगता था कि जैसे 8 फरवरी को भी ये ख्वाब पूरा नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऐसा फ़ैसला दिया कि ना सिर्फ ये कि पहले पत्थर पे लकीर कह के तारीख ली, बल्कि शेड्यूल का ऐलान भी सुप्रीम कोर्ट के तवस्सुत से ही हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो रिमार्क्स दिया आज के शो में, उस पर तो बात होगी ही, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हल्का बंदियाँ, जो अगला शुबा था कि जिसकी वजह से तातुल आ सकता है, इलेक्शन की तारीख बदल सकती है, वो था हल्का बंदियों का मामला। उस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत ये बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ और सिर्फ 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद है। इसकी जो सानवी तफसील है, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड या साफ शफाफ इंतखाबात, क्या मुस्तकबिल में सुप्रीम कोर्ट इस पर भी किरदार अदा कर सकती है, ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन हम देख रहे हैं कि शेड्यूल जैसे ही आया तो सियासी जमातों की जो तजल्लियाँ हैं उनमें इजाफा हो गया है। आसिफ अली ज़रदारी साहब के विजिट्स आप देख लीजिए और सियासी परिंदों की उड़ानों का रुख भी देख लीजिए। कुछ अरसे पहले तक हम देख रहे थे कि सभी माइल बनून लीग थे, लेकिन अब चौधरी सालेक हुसैन साहब ने सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो फरमाया, और MKM जो बता रही है कि नून लीग के साथ अभी तक कुछ तय नहीं पाया, और दूसरी तरफ जो साबिका इस्टेब्लिशमेंट थी उसके हवाले से नवाज शरीफ साहब की तनकीद है वो अपनी जगह पर मौजूद है और बार बार गूंज रही है, सियासी ताश पैदा करने का सबब बन रही है। तो इन सब बातों की डिटेल में जाएंगे, और मैं सबसे पहले आज जो पहले दिन आए हैं हमारे मेहमान का आगाज़ करूँगी। पहला सवाल भी सर आप ही से मुझे पूछना है। मुझे आपसे ये जानना है कि कीपिंग ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ दीज पोलिटिकल पार्टीज, स्पेशली इफ़ वी सी द पीपल्स पार्टी इज़ गेटिंग रेलेवेंट, क्या हवाओं के रुख में कोई तब्दीली आई है शेड्यूल आने के बाद या उससे पहले, कुछ पहले? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इलेक्शन ज़ाहिर है कि एक महंगा काम है, ये अरबपतियों का खेल है, और जो भी उम्मीदवार होता है वो पैसा खर्चने से पहले, जो गहमा गहमी जिसे हम कहते हैं, पैसा खर्चने से पहले एक अश्योरेंस चाहता है। और वो जब तक शेड्यूल जारी नहीं होना था वो एक गैर यकीनी के साए थे जिसने परेशान किया हुआ था, और अब चूँकि शेड्यूल आ गया है तो अब आप देखेंगे कि वो एक पैसा भी फेंकेंगे, एक यकीन भी आएगा, कंपेन भी करेंगे। पीपल्स पार्टी जो है वहाँ वो अपनी ज़ाहिर है कंपेन कर रही है, जिस चीज़ को वो कंपेन कहती है बहरहाल वो कर रही है, क्योंकि यानी मॉडर्न वर्ल्ड में इस वक्त जिस तरह की कंपेन के आदी अब पाकिस्तानी यानी हम सब हो चुके हैं, उस तरह की कंपेन चलाने में पीपल्स पार्टी बहुत पीछे है। लेकिन बहरहाल जल्द से जल्द उन्होंने शुरू कर दिए हैं। ये एक बहुत खुशाइंद फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट का, और अगर आप गौर करें तो मैं ये समझता हूँ कि वो लब लहजा जो हमने देखा तो वो जुमले से ज़्यादा कोड़े पड़ रहे थे, और अल्फाज से ज़्यादा आप यूँ कहिए कि वो एक तीर की तरह वो पैवस्त किए जा रहे थे उस पूरे शऊर पे जो इंतशार चाहता है, जो गैर यकीनी चाहता है। ये वही शऊर है जो हमेशा कोई ना कोई नई कंस्पिरेसी थ्योरी लेके बैठा होता है। और अब आपको मज़े की बात बताऊं कि अब जबकि ये एक हमारे सामने वाज़े हो गया है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उस शऊर ने आज ही से एक नया पैंतरा बदला है, और अब वो जो नई लाइन ले रहे हैं वो ये है कि आंदे हो जी गवर्नमेंट, कोई बात नहीं, बस ये 2 महीने की बात है, 6 महीने में पैकअप हो जाएगा और उसके बाद फिर एक नया तमाशा हो जाएगा। तो ये एक मुसलसल ये यानी एक आप कहिए कि गैर यकीनी में रहने वाला शऊर है, जिसके लिए अब दुआई की जा सकती है और क्या किया जा सकता है। हाँ, लेकिन दुआ तो की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बता दिया कि दवा भी हो सकती है। मुझे अबू ज़र आपसे ये जानना है कि पेशावर हाई कोर्ट का भी एक फ़ैसला महफूज है रिगार्डिंग हल्का बंदियाँ, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये फ़ैसला दे के हाई कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए हैं? लाहौर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया और अब पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला महफूज? देखिए, पेशावर हाई कोर्ट ने जो हल्का बंदियों का फ़ैसला महफूज नहीं किया,
وہ آر اوز کی اپوائنٹمنٹ کا کیس ہے جو آج محفوظ ہوا ہے، ان کی ڈویژن بینچ نے کیا ہے. جی 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 جی. اور جہاں تک دیکھیں بات ہے الیکشن کی ڈیٹ کی، بالکل الیکشن تو ٹائم پہ ہونے چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا ہے ابھی پیچھے کہ جب کے پی کے پنجاب اسمبلی کے الیکشنز تھے تو اس وقت بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ فیل ہو گئی، انہوں نے ٹائم پہ نہیں کرانے دیا، الیکشن نہیں ہونے دیا، بلکہ ان کے آرڈر کی امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوئی، جس کے ریزنز کبھی فائنینشیل تھے، کبھی لا اینڈ آرڈر تھے. دوسری بات، جہاں تک دیکھیں یہ جو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے، یہ بالکل دیکھیں اس سے مہر تو لگ گئی کہ الیکشن ٹائم پہ ہوگا، لیکن جہاں تک وہاں پہ الیکشن کمیشن کی جو اپروچ تھی یا جو اس طرح انہوں نے کیس پریزنٹ کیا، میری نظر میں وہ بدنیتی پہ بیس تھا، کیونکہ وہاں پہ کورٹ کو مس لیڈ کیا گیا، کیونکہ دوسری پارٹی وہاں پہ نہیں تھی پریزنٹ کرنے کے لیے. وہاں پہ الیکشن کمیشن نے کہا سپریم کورٹ کو کہ یہ پٹیشن فائل کی گئی تھی الیکشن ڈیلے کرانے کے لیے، اس پٹیشن کی آپ پریئر پڑھ لیں، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا الیکشن ڈیلے کرائیں، اور وہاں پہ کہا گیا کہ یہ پٹیشن 12 دسمبر کو فائل ہوئی ہے، جس دن آروز اپوائنٹ ہوئے ہیں، وہ 6 دسمبر کو فائل ہوئی تھی پٹیشن، اور 7 کو بھی اس پہ ہیئرنگ ہوئی تھی، الیکشن کمیشن کو پورا سنا گیا تھا اس کے اندر. اور پھر جو تیسری بڑی بات الیکشن کمیشن نے کہا سپریم کورٹ کے اندر کہ ہمیں لاہور ہائی کورٹ نے منع کیا کہ ہم نہیں آروز آپ کو جوڈیشری سے دے سکتے، اور پرانا لیٹر جو فروری کا لکھا ہوا تھا وہ ارلیئر الیکشنز والا کے پی کے پنجاب اسمبلی والا وہ پڑھ کے سنایا گیا، لیکن اس کے برعکس الیکشن کمیشن نے خود ہی 31 جولائی کو لیٹر لکھا لاہور ہائی کورٹ کو کہ ہمیں آروز چاہیے، تو لاہور ہائی کورٹ نے ان کو 18 یا 19 اگست کو رپلائی کیا کہ ہم آروز آپ کو دے سکتے ہیں، آپ ہمیں اسکیجول اور اس کے ساتھ فارمل ریکویسٹ بھیجیں. یہ چیزیں جو تھیں ساری ایک بالکل ایسے پورٹرے کیا سپریم کورٹ کے آگے الیکشن کمیشن نے کہ شاید جو پٹیشن آئی تھی وہ الیکشنز ڈیلے کرانے کے لیے آئی تھی، ایسا کچھ نہیں تھا اس کے اندر. جو اس کی آپ پریئرز پڑھ لیں، ایون اگر ہیئرنگ بھی آپ دیکھیں، اس ہیئرنگ میں پارٹی نے جو تھی اس نے یہ بھی نہیں پریس کیا کہ اس کو اب سٹے کریں. لاہور ہائی کورٹ کے جو معزز جج ہیں انہوں نے اس کو ریزرو کیا کہ اس پہ میں فائنل ججمنٹ دینے لگا ہوں. پھر رات کو فیصلہ آ گیا کہ سٹے کر کے انہوں نے کانسٹیٹیوٹ کر دیا لیجر بینچ. تو اس وجہ سے یہ امپریشن دیا گیا بڑا غلط سپریم کورٹ کو، ای سی پی کی طرف، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، کہ یہ ڈیلے کرنے کا الیکشن نہیں تھا. یہ تھا الیکشن دیکھیں 3 ریکوائرمنٹس ہیں آپ کے آئین کے اندر الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی: فری الیکشن، فیئر الیکشن اینڈ ٹائملی الیکشن. ٹائملی تو ہے، کیا یہ فری اینڈ فیئر ہو سکتے ہیں اس طرح کے آر اوز کے انڈر؟ اب ڈیٹا آپ کو دیتا ہوں. 342 آپ کے ایم پی آرڈرز ایشو کیے ہیں ڈی سی لاہور نے، جو آپ کی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہیں 14 کانسٹیچوئنسیز کی، اور وہ سارے آرڈرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ممبر سپورٹرز کے خلاف. اور آپ کے ٹوٹل پنجاب کے اندر اس وقت 2250 ایم پی اوز ایشو ہوئے ہیں اسی طرح کے ایم پی اوز، اور لیٹسٹ اس میں شیر افضل مروت کا تھا جس کو آج لاہور ہائی کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. دیٹ مینز وہ اسپیکولیشنز پہ بیسڈ ہیں، میلف آئی ڈی ہیں. پھر پشاور کے اندر کے پی کے میں خالی پشاور میں 142 ایم پی اوز ایشو ہوئے ہیں، اور کے پی کے میں 700 ایم پی اوز ایشو ہیں. ابھی زوب میں جلسہ تھا، آپ نے دیکھا، وہاں پہ جلسے سے پہلے ڈی سی صاحب کے حکم سے پانی آپ نے وہاں پہ چھوڑ دیا. تو یہ سب لوگ ڈی آر اوز ہیں، ان کی موجودگی میں کیا فری اینڈ فیئر الیکشن جو ایک آئین کی آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ ہو سکتا ہے؟ میرے خیال سے یہ بالکل پیپلز پارٹی نے بھی اس بات کو سپورٹ کی ہے کہ لوگ ڈیمانڈ ہے کہ آر اوز آپ کے جوڈیشری سے ہونے چاہیے. دیکھیں یہ میں نہیں کہہ سکتا بالکل فری اینڈ فیئر ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ 100 ڈی سی کھڑے ہوں میرے سامنے اور 100 جوڈیشری کے آفیسر کھڑے ہوں، تو اگر مجھے چوز کرنا ہوگا تو یہ ایگزیکٹو انفلوئنس کون نہیں ہوگا، تو میں کمپیریٹیولی بہتر ہوں گے میرے لیے جوڈیشل آر اوز. وہ ایٹ لیسٹ سیمبلنس آف فری اینڈ فیئر آ سکتی ہے، کیونکہ ایک سیپریٹ انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کر رہے جو آپ کی انٹرم گورنمنٹ کے انڈر کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ساری باتیں پشاور ہائی کورٹ کے روبرو بھی آئی ہیں، میں چاہتی ہوں پہلے ذرا لیگل پوائنٹ آف ویو سے مٹ جائے اور اس پر بحث تمام ہو جائے. تو نیئر صاحب، یہ پشاور ہائی کورٹ نے عدلیہ کے زیر نگرانی انتخابات کے حوالے سے جو درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا، اس دوران جو بھی سوال و جواب ہوئے، آپ کے خیال میں سیکنڈ کرے گی پشاور ہائی کورٹ بھی سپریم کورٹ کو؟ میری دانست میں اب پشاور ہائی کورٹ کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جس انداز، جن کومنٹس اور جس لیٹر کے ساتھ، اسپرٹ کے ساتھ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ میں پینڈنگ معاملہ کو سمیٹا ہے اور انسسٹ کیا ہے کہ اب کسی بھی قسم کی اور انٹرفیرنس نہ ہو. کیونکہ دیکھیں، اگر اب اس سٹیج پر آر اوز کو چینج کیا جاتا ہے، نئے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز لیے جاتے ہیں، تو کیسے، کب ان کی ٹریننگ ہوگی اور کب انہیں نوٹیفائی کیا جائے گا اور کب نامینیشن پیپرز فائل ہوں گے؟ یہ مرحلہ اور مشکل ہو گیا ہے اس روز سے بھی جس روز لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، چونکہ صرف کل سارا کچھ نوٹیفائی کریں گے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز، اور 20 تاریخ سے کاغذات نامزدگی کا ادخال شروع ہو جائے گا.
یعنی انتخابی عمل اپنے صحیح مرحلے میں قانونی اور انٹرا اعتبار پارٹی سے داخل الیکشن کے ہو حوالے جائے سے گا. ٹھیک ہے، انٹرا پارٹی ہاں، الیکشن کے حوالے سے الیکشن کیا وہ فیصلہ محفوظ جلدی ہے. آئے گا؟ فیصلہ محفوظ ہے، کچھ نہیں پریڈکٹ کیا جا سکتا. گور خان صاحب کا کے بیان آیا ہے، اس فیصلے کا آنا پشاور ہائی کورٹ میں پہلے بھی وہ چیلنج انڈر چیلنج ہے معاملہ. کیا وہ فیصلہ کرتے ہیں؟ اور اگر اس فیصلے کو دوبارہ ہائی کورٹ سسپینڈ کر دیتی ہے تو پی ٹی آئی کا پہلا سٹیٹس پھر ریسٹور ہو جائے گا. الیکشن کمیشن اگر اس قسم کی خود بھی رخنہ اندازیاں نہ کرے، اس قسم کے معاملات نہ کرے جس سے کوئی ایک بڑی جماعت مایوس ہو جائے، الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ایسا ماحول مہیا کرے اور انتظامیہ کو بھی اس طرح کنٹرول میں لائے کہ جس قسم کے ابوذر سلمان صاحب نے کہا کہ اتنا مخالفانہ انتظام رویہ سول انتظامیہ کا نہیں ہونا چاہیے ایک مخصوص جماعت کے بارے میں کہ اتنے زیادہ ورکرز کو ڈیٹین کر دیا جائے. وہ تو سیدھا سادہ ایکسرسائز آف ایگزیکٹو اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر یہ انداز رہے نوٹس جاری کر دیا پشاور ہائی کورٹ نے. ٹھیک ہے، میں معذرت کیونکہ مجھے جلدی میں یہ چیز سمیٹی ہے. مجھے آپ سے جاننا ہے یہ نگران وزرائے اعلیٰ کے حوالے سے، اور اس میں جو سرفراز بگٹی صاحب نے شیڈیول کے آس پاس ہی استعفیٰ دے دیا، وہ الیکشن میں کانٹیسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ کوئی ایشو نہیں ہے، منسٹر کے ریزائن کرنے کا کوئی ایشو نہیں. نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. آئین میں بار ہے، آئین میں بار ہے کہ نگران حکومت کا اگر آپ نگران سیٹ اپ کر اگر آپ رہ چکے ہیں تو پھر جی 60 days کا کانسٹیٹیوشنل بار. یہ چیز میں کلیئرٹی چاہ رہی تھی. اور دوسری طرف سرفراز صاحب کے لیے اب ڈیفیکلٹی ہوگی، جو ماضی کے منسٹرز ہیں ان کے لیے نہیں. نامینیشن پیپرز چیلنج ہو سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ان کے لیے ڈیفیکلٹی ہوگی جو اب ریزائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں نا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حج چیمہ فواد حسن فواد صاحب کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن منگل کو سماعت کرنے جا رہا ہے. وزیر اعظم کو بھی نوٹس دیا ہوا ہے، اور اس پہ رانا صاحب آپ نے ہمیں خبر دی تھی کہ کوئی چہرہ بدل سکتا ہے. آپ ابھی بھی اپنی خبر پر قائم ہیں کہ اس سیٹ اپ میں کوئی تبدیل ہونے جا رہا ہے، یا آپ کی بات سرفراز بگٹی صاحب تک تھی؟ نہیں، میری بات صرف سرفراز بگٹی تک تھی، اور لیکن جیسے کہ ہمارے لیگل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ he won't be able to contest the elections, but at the very same time he was eyeing for elections, اور وہ چاہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن میں وہ شامل ہو But he جائے. was eyeing to contest elections on the ticket of PMLN. یہ پریمپٹ کیا جا رہا تھا، دیکھا جا رہا تھا کہ وہ ادھر جائیں گے. انہوں نے یکدم پیپلز پارٹی کا رخ کیوں کیا؟ یہ سارے ایک دم سے پیپلز پارٹی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اچھا، بڑا اچھا سوال ہے یہ. اس پہ پہلے بھی ہم نے تھوڑی چھوٹی ان پٹ لی ہے آپ نے لوگوں سے. دیکھیں، ایک سٹیس جو تھا، ایک بڑی یہاں پہ کنورسیشن چل رہی تھی، بڑی چہم گوئیاں ہو رہی تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم لوگوں نے ڈسکس بھی کئی مرتبہ، کہ پیپلز پارٹی جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہے. اس قسم کی آوازیں آ رہی تھی، اور یہ آوازیں جب آنی شروع ہوئی تھی تو اس وقت ان کے لیے، یعنی کہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک ٹف ٹائم شروع ہو گیا تھا. Now, if you look at آصف زرداری صاحب statement today, which is published all over, اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا جناب کہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ، کوئی اتحاد پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. Now, this is the statement which was needed for People's Party. اور یہ جو کنفیوژن چل رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی والے اس طرف چلے جائیں گے، حالانکہ کوئی لاجیکل بات نہیں لگتی تھی، لیکن پھر بھی اتنا زیادہ یہاں پہ آوازیں آنی شروع ہو گئی تھی. اس کو کلیریفائی کر دیا آصف زرداری صاحب نے. اب اس کلیریفیکیشن کے بعد I personally think جو بات آپ کہہ رہی ہے نا کہ پہلے ایک ہوا چلی تھی پیپلز پارٹی کی طرف، پھر لوگ چلے نون لیگ کی طرف، اور نون لیگ کی طرف کچھ لوگوں کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، کچھ کو نہیں ایکسیپٹ کیا گیا. وہ ناراضگی کا باعث بھی بنی بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ. بٹ ناؤ، ایز آف ناؤ، یہ اسٹیٹمنٹ کے بعد، زرداری صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہیں ہوتا، آئی پرسنلی تھنک کہ ان کے لیے تھوڑی سی اسموتھ سیلنگ شروع ہو جائے گی پیپلز پارٹی کے لیے. تو یہ چودھری صالح حسین اور ایم کیو ایم کے بدلے رنگ، یہ کیا منہ پھیر لیں گے نون لیگ سے، یا یہ ہلکی پھلکی ٹکور ہے؟ دیکھیں، یہ تو اب ٹل دا لاسٹ مومنٹ آپ دیکھیں گی کہ اس قسم کی رولر کوسٹر کی طرح سچویشنز بدلتی رہیں گی مختلف پارٹیز کی، چاہے آئی پی پی ہو، چاہے کاف لیگ ہو، چاہے ایم کیو ایم ہو. سو یہ ساری چیزیں اس طرح اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہے گا. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ جو ایشو ہے، جو ایک ایشو ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ کرائے گی، اس چیز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اس پہ یہاں پہ ایک بحث شروع ہو چکی ہے کہ جناب کچھ لوگ جو ہے بیوروکریسی کے اندر
کچھ لوگوں کو جب میاں محمد نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے تو اس وقت انہوں نے لوگوں کو oblige کیا. اس کے بعد جناب وہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, وہ کچھ ایم پی ایز کو oblige کیا, ان کی فیملیز کو oblige کیا, اینڈ ناؤ دے آر ایٹ لائک پوزیشنز, ایسی پوزیشنز پہ پہنچ چکے ہیں, یا فار دیٹ میٹر جن کو نہیں بھی oblige کیا تھا ان کے ساتھ ان کی سمپتیز ہیں, اس بیوروکریسی کے کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی سمپتیز ہیں, اور وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں. اور ہوتا ہے, ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت سمپتیز ہیں. اگر آپ سندھ میں چلے جائیں تو بیوروکریسی کی بہت سمپتیز ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ. بٹ پنجاب جو ہے کیونکہ فوکل پوائنٹ ہے, اس لیے یہاں پہ زیادہ بات ابھرتی ہے, زیادہ بات چلتی ہے. تو اگر اس طرح کے ہوتے ہوئے الیکشن ہوگا تو تھوڑا سا ایک اٹ ول بی ان اے بیٹر وے میں اس کو لیا جائے گا. تھنگس کین لائک جی, جب اس ملک میں پہلے ہی یہ آروز کے الیکشن کہہ کے الیکشن کو دھاندلی زدہ کہا گیا, تو اس طرح کے الزامات جو ہیں. عائشہ ایک بات, ون تھنگ از فار کلیئر, خوش کسی حالت نہیں ہونا کسی نے, یہ میں یاد رکھتا ہوں. پھر کی کریے. اچھا, یہ ویسے عدنان صاحب یہ تو ایک جینیئن کوشچن ہے, لیکن وائی عدلیہ نے کیوں اس بات کی نزاکت کو نہیں سمجھا کہ اگر سیاسی بنیادوں پر جو افراد تعینات کیے گئے ہیں ان کے افسران کی موجودگی میں کیسے ہو سکتے ہیں شفاف الیکشن کمیشن اس بات کو کیسے یقینی بنائے گا؟ عدلیہ میں صاف نظر آ رہا ہے کہ نظریاتی تقسیم ہے, سپریم کورٹ میں بھی ہے, اور وہ ہمیں پہلے بھی نظر آ رہی تھی, بندیال صاحب کے زمانے میں بھی اور جسٹس عیسیٰ کے زمانے میں بھی نظر آ رہی ہے. اب یہ بدقسمتی ہے, آپ دیکھیے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ کوئی نوٹس نہیں لیتے, جبری گمشدگیوں پہ کوئی نوٹس نہیں لیتے. ابھی آپ نے دیکھا کہ کل ایک پارٹی نے, تحریک انصاف نے, ورچوئل اپنی میٹنگ رکھی انٹرنیٹ کے اوپر, تو انٹرنیٹ کی سپیڈ ڈاؤن کر دی گئی, سوشل میڈیا کی ایکسیس جو ہے وہ ختم کر دی گئی. لوگ جو ہیں وہ آسانی سے انٹرنیٹ پہ بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے میں شامل نہیں ہو سکتے. تو آپ نے تحریک انصاف کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسے کوئی ممنوعہ تنظیم کے ساتھ کرتے ہیں. ان کو جلسہ نہیں کرنے دیتے, پانی چھوڑ دیتے ہیں, ان کے کارکن گرفتار کر لیتے ہیں, ان کے دفاتر سیل کر رہے ہیں, ان کے کاروبار بند کر رہے ہیں, ان کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں. تو اب جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس میں کتنے لوگ انوالو ہوں گے, 100, 150, 200, لیکن آپ نے تو ہزاروں لوگوں کے لیے مشکل بنا دیا ہے ایک پارٹی کے پلیٹ فارم سے کام کرنا. تو کیا یہ کوئی جمہوریت ہے؟ کیا یہ آئینی حقوق اس کی اجازت دیتے ہیں؟ آئین تو اجازت دیتا ہے رائٹ ٹو اسمبلی, رائٹ ٹو ایسوسیشن, فریڈم آف ایکسپریشن کی. تو اب اگر آپ نے تحریک انصاف کو مائنس ہی کرنا ہے سارے پروسیس سے, تو ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اتنی سیٹیں ملنی ہیں. ایسے الیکشن کی کیا ساکھ ہوگی, کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ کیا ہم ملک میں استحکام لے آئیں گے؟ کیا سیاسی بے یقینی ختم ہو جائے گی؟ کیا ملک معاشی استحکام کی طرف گامزن ہو جائے گا جب آبادی کا ایک بڑا طبقہ جو ہے, جو ایک پارٹی سے ایفیلیشن رکھتا ہے, وہ مطمئن نہیں ہے؟ اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ جو لاہور کی ڈی سی ہیں ان کے کیا تعلقات ہیں, جو اوپر انتظامیہ کے لوگ ہیں, اور کس طرح وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت حکم نامے جاری کرتی رہتی ہیں. اور اس طرح پورے پنجاب میں جو اس وقت صورتحال ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم فری فیئر الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. ایک نامینل پرفنکٹری الیکشن ہوگا, برائے نام الیکشن ہوگا, لیکن وہ الیکشن نہیں ہوگا جو بھی ہم اس وقت تک جو ماحول ہے. اور آپ ایک تو پارٹی کو نشانی کا بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں. جتنے سخت آپ نے کنڈیشنز اپلائی کی ہیں تحریک انصاف پہ, کیا آپ نے نون لیگ پہ اپلائی کی, کیا پیپلز پارٹی پہ اپلائی کی, کیا ان کے الیکشنز کو چیلنج کیا الیکشن کمیشن نے؟ جو توشہ خانہ پہ آپ نے کیس بنایا پارٹی کے ہیڈ کے خلاف, دوسری پارٹیز کے خلاف بنایا آپ نے, کیا اس کی فنڈنگ کے بارے میں آپ نے کھوج کی؟ تو دوسری پارٹیز کے بارے میں کی فنڈنگ کے بارے میں کھوج کی؟ یہ تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک پارٹی کو مائنس کرنا چاہتے ہیں, اس کو بالکل دیوار سے آپ نے لگا دیا ہے. اور ایک یعنی کوئی لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے, ان کو تو آپ پلینگ فیلڈ بھی نہیں دے رہے, یکساں مواقع تو بہت دور کی بات ہے, مواقع بھی چھوٹے موٹے مواقع بھی نہیں دے رہے ہیں. تو یہ الیکشن نہیں ہونے جا رہا, کچھ اور ہی ڈرامہ ہونے جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد وہی بات شیر آیا جیسے ناجی صاحب نے بات کہا کہ ایسی خبریں, ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جیسے وہ بندوبست جو نیا آئے گا وہ 6 ماہ تک ہی رہے گا, کہیں اس میں ہوا ہی نہ بھر جائے. یہ جو جتنا نقشہ کھینچا ابھی عدنان عادل صاحب نے, یہ واقعی تعصب ہے یا اس سے زیادہ کچھ؟ ہم بریک کے بعد آئیں گے تو یہ جانیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا انیک صاحب, آپ کو یاد ہوگی پارلیمنٹ ہاؤس میں نا پی ٹی آئی کے بانی عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں موجود تھے. تو شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ بانی پی ٹی آئی کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ نے ہمیں صرف دیوار سے لگایا نہیں, دیوار میں چنوا دیا ہے. اب وہی حال پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے جس کا نقشہ عدنان عادل صاحب نے بریک سے پہلے کھینچا. آپ کو نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ صرف 8 فروری کے انتخابات تک ہی اگر محدود رہتی ہے تو بعد میں بھی یہ معمہ حل نہیں ہوگا,
بہتر ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ بھی ادھر ہی چلی جائے؟ دیکھیے جی، یہ جو ہے نا اعتراض، میں اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہوں گا جو میں پہلے نہیں کر پایا، تو تمام شرکاء کا بھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں سب کسی کی اٹس اے ونڈرفل بک، یو نو وی فیلنگ سو ویل. تو بڑی مہربانی. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جتنا اعتراض اٹھایا جاتا ہے نا، یہ ایک نقطۂ نظر ہے کہ بہت زیادتی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، آپ دیکھیے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بات یہ ہے کہ اگر تو آپ نے اصول پر یہ بات کرنی ہے تو پھر دیکھنا ہوگا کیا 2018 میں جب یہی سب کچھ پی ایم ایل این کے ساتھ ہو رہا تھا تو کیا آپ اس کی مخالفت کر رہے تھے؟ پھر دیکھنا ہوگا کہ یہ اچھا، یہ تشدد کی جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ بھی میں مختصر سا بتا دوں کہ 80 کی دہائی کو بہت دور نہیں ہے جب جنرل ضیاء الحق کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو یہاں پہ دن میں کوڑے مارتے تھے، ہجوم کٹا ہوتا تھا، تصویریں کھنچتی تھیں، اگلے دن اخبار میں خبر چھپتی تھی، اس شاہی قلعے میں لوگ گئے، ان پہ تشدد ہوا، برف کی سلوں پہ لٹا کے مارتے تھے، کئی زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے، کئی فوت ہو گئے. تو یہ یہاں پہ سیاسی کارکنوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں، لیکن تمام تر اس پابندی کے باوجود جو پاکستان پیپلز پارٹی پر تھی، جب بے نظیر بھٹو 86 میں واپس آئی ہے تو اس کا جو استقبال ہوا ہے وہاں سے لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا تھا. 88 میں اس کو منتخب کیا، صرف 18 مہینے کے بعد اس کی اسمبلی توڑ دی، تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے وہ رد عمل ظاہر نہیں کیا. وہ جو امیدیں تھیں 18 مہینوں میں کافی حد تک وہ حکومت کیسے آپریشن مڈ نائٹ جیک، اور اس کے بعد 1990 کے انتخابات کمپرومائز تھے، اس کے بعد انتخابات ہوتے چلے گئے. اب یہاں پہ آتے ہیں، کوئی بھی الیکشن ایسا نہیں ہو سکتا جس میں آپ یہ کہیں کہ کنسنسس تھا کہ ہاں یہ غیر جانبدار یا بالکل شفاف انتخاب تھے. کسی پر بھی سیاسی جماعتوں میں بدنصیبی سے نہیں ہو سکا. تو وہ شور تو اپنی جگہ موجود ہے، ممکن ہے اس میں سچائی بھی ہے، یہی شاید اب وہ دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو اگر تو اصول پہ کھڑے ہونا ہے تو پھر جو 2018 میں ہوا وہ غلط تھا. جن لوگوں نے اس وقت اس کو غلط کہا انہیں آج بھی حق ہے کہ وہ اس کی مذمت کریں جو آج ہو رہا ہے. لیکن اب کر کیا سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں. آپشنز ایک، جو آئین کی بالادستی اور سویلین، یعنی آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پر جو بندہ یقین رکھنے والا ہوگا، وہ اویلیبل سرکمسٹانسز میں موجودہ سیاسی جماعتوں کو جن کی جڑیں عوام میں ہیں، جو کوئی سنجیدہ پلان رکھتی ہیں، جو کوئی پارٹی کا سٹرکچر رکھتی ہیں، جو الٹرنیٹیو ریالٹی نہیں یا فکشن پہ نہیں بلکہ ایکچوئل گراؤنڈ پہ جن کے کیے ہوئے کام ثبوت بن کے کھڑے ہوئے ہیں، جن کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، اس پہ سفر کرتے ہیں، ان پارٹیوں کے جو کیے ہوئے کام ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان پر دباؤ ڈالیں مزید جمہوریت کے لیے، لوکل گورنمنٹ کے لیے، ان کو مضبوط بھی کریں، ان پر دباؤ بھی ڈالیں. یہ ہے ایک راستہ. یہ پینفل ہے، یہ سلو ہے. اگر اس کو 1990 سے چلنے دیا جاتا ہم کہیں کے کہیں پہنچ چکے ہوتے. لیکن یہ جلد بازیاں جو ہیں ہماری، ہمیں فوراً رزلٹ چاہیے، تو ہم یہ پھر جو فوراً رزلٹ کے چکر میں یہ جو پھر تجربے ہوتے ہیں، جو حال میں پی ٹی آئی کا تجربہ ہو گیا، اس کا تجربوں کو ماضی کے تجربات کا بھی وہی حال ہوا ہے جو اس پی ٹی آئی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی جلسے یا ورکرز کنونشن یا ورچوئل جلسے، یہ وہ نہیں بتا رہے منظر. ورچوئل جلسہ یہ کیا چیز ہے؟ ورچوئل جلسہ اب یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی، یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ ارطغرل، یہ گانے، یہ سوشل میڈیا کے فون پہ، یہ کیا ہے؟ انیک ناجی صاحب، یہ زمانے کے انداز بدلے گئے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کریں. زمانے کے انداز دیکھیے جی، زمانے کے انداز کیا بھوک ورچوئل روٹی، مجھے بتائیں میں ورچوئل روٹی سے اپنی بھوک ختم کر سکتا ہوں؟ مجھے ورچوئل تنخواہ سے میں بل ادا کر سکتا ہوں؟ کیا یہ فکشن کی سٹوریوں سے میں، یعنی میرے گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے؟ کیا اس گفتگو سے میرے بچوں کی فیس جاتی ہے؟ یہ ساری چیزیں ریئل ورلڈ کی پرابلم ہیں، یہ فزیکل چیزیں ہیں. مجھے پیسہ چاہیے، میں نے بجلی کا بل دینا ہے، گیس کا بل دینا ہے، بچوں کی فیسیں دینی ہے، دوائی کے پیسے دینے ہیں، گاڑی میں نے پیٹرول ڈالنا ہے. آپ مجھے خواب پہ خواب دکھائے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے گراؤنڈ پر بتائیں. اچھا گراؤنڈ پہ خواب ایک جگہ ہے، رزلٹ آپ کا عثمان بزدار ہے. مجھے آپ دنیا یعنی کہانیاں آپ سناتے ہیں، آکسفورڈ کیمبرج کی شروع کرتے ہیں روحانیات کی یونیورسٹی، یعنی کال آف فیل میں تضاد. ہاں کال آف فیل میں تضاد. بہرحال وہ جو گراؤنڈ پہ ہے نا، تو انہیں تو جلسے کرنے نہیں دیے جا رہے، وہ پنجاب آتے ہیں تو پھر اریسٹ کر لیے جاتے ہیں. اس پر بھی ابو ذر مجھے آپ سے جاننا ہے کہ ان پہ بھی ان کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا. آپ کے خیال میں ان کی رہائی عمل میں آ سکتی ہے شیر افضل مروت صاحب کی؟ دیکھیں آرڈر تو کورٹ نے کر دیا ہے، اس ایم پی او کو الیگل ڈکلیئر کر دی ہے. ایز پر مائی انفارمیشن جو لیگل ٹیم ہے وہ اس وقت کوٹ لکھپت جیل کے باہر ہے. کوئی ڈی سی صاحب کچھ لیٹر سائن کر رہے ہیں. اف ہی سائنز اٹ، انلیس کسی اور صوبے سے کوئی پولیس یا کوئی ڈی سی صاحب کا اہلکار آ جاتا ہے ایم پی او کا آرڈر لے کے اس کو لے جائیں تو علیحدہ بات ہے. لیکن میرے خیال سے فی الحال تو آثار یہی نظر آ رہے ہیں کہ ریلیز ہو جائیں گے. اچھا یہ بتائیں پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اب 20 تاریخ کو کاغذات نامزدگی 20 دسمبر سے جمع ہونے ہیں. اگر بلے کے نشان پر فیصلہ نہیں ہو پاتا تو کیا پی ٹی آئی کے امیدوار آزاد امیدوار کے طور پر کانٹیسٹ کریں گے؟ دیکھیں میرے خیال سے آج فیصلہ آ جائے گا. الیکشن کمیشن نے ریزرو کر لی ہے، آج آ جائے گا یا کل تک آ جائے گا فیصلہ. اور الیکشن کمیشن کو بھی اس چیز کی میرے خیال سے دے آر سینسٹائزڈ اباؤٹ دا ایشو کہ نامینیشن پیپرز کا جو ہے وہ ایشو چل رہا ہے.
تو ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ٹائم لمٹ ہے، اس کے اندر آپ نے اسکیجول کے مطابق فائل کرنے ہیں. تو میرے خیال سے الیکشن کمیشن کل تک فیصلہ سنا دے گی یا شاید آج ہی فیصلہ آ جائے. لیکن اگر وہ فیصلہ اور خلاف اگر نہیں ہوا آتا ظاہری بات ہے پھر یا تو آپ کو فوراً اپیل کرنی ہوگی کورٹ میں، اپیلٹ فورم میں. لیکن اگر نہیں آتا تو پھر آپ کو نشان تو آپ کے پاس نہیں رہے گا بالکل. تو پھر کیا اسٹریٹجی ہے؟ ظاہر ہے پی ٹی آئی نے اس پہ تو غور دیکھیں کیا ہوگا. اسٹریٹجی تو یہی ہے کہ کورنگ کینڈیڈیٹس بہت سارے ہیں جو ویسے فائل کر رہے ہیں، تو پھر جو نشان ہوگا پھر میرے خیال سے ہر حلقے کے حساب سے نشان ہوگا اور اس کی کیمپین کی جائے گی، اس کو پارٹی اناؤنس کری کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے چلیں. اچھا ویسے لیکن 13 بندے کا جنوری کو نشان نہیں لاٹ ہوگا اگر سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کے الیکشن کمیشن کو اس طرح کا فیصلہ کرتا ہے تو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. آنے والے 2 دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت اہم ہیں، بہت سینسٹیو ہے. مجھے نییر صاحب آپ سے یہ جاننا ہے، ابھی یہ پی ٹی آئی کے آن لائن جلسے کے حوالے سے بات ہوئی، ورچوئل جلسہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلا تھا. اس میں آپ دیکھیں کہ باقاعدہ ان سے پوچھا گیا ایک پی ٹی آئی کے جانے مانے رہنما سے کہ اگر کوئی پارٹی میں واپس آنا چاہے جو پریس کانفرنس کر کے چھوڑ کے، انہوں نے کہا دوبارہ پریس کانفرنس کرنی پڑے گی. آئے گا کوئی واپس؟ آ بھی سکتے ہیں کئی لوگ، اگر ماحول تھوڑا سا بھی سازگار ہوا تو کئی واپس آ سکتے ہیں. شاید کچھ کو معذرت بھی قبول کر لیجئے کچھ کی، اور کچھ کو بالکل معاف نہ کیا جائے، جو امکانات ہیں. ورچوئل جو کمیونیکیشن ہوئی ہے ٹھیک ہے، ماس کمیونیکیشن ہر پولیٹیکل پارٹیز کی ضرورت ہے. اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کو رائٹ آف اسمبلی نہیں دیں گے تو متبادل کمیونیکیشن کا سورس ان کے خلاف یہ الیکٹرانک کمیونیکیشن ہی ہے نا، اور ان کے پاس سورس رہا کوئی نہیں. انہیں دیوار کے ساتھ اس طرح لگایا گیا ہے کہ ان کے 10 آدمی بھی کہیں جلسہ نہیں کر سکتے. انہوں نے بھی اپنا میسج ایز اے رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ماسز کو کنوے کرنا ہے. یہ ایک متبادل صورتحال، یہ ایک متبادل ذریعہ اختیار کیا ہے الیکٹرانک کمیونیکیشن کا کہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. کیا آج صوبہ پنجاب کی حکومت کسی بھی ضلع میں مقامی سطح پر جلسہ کی اجازت دینے کو تیار ہے؟ جو امیدوار انتخابات میں جا رہے ہیں یہ بیچارے شاید جیسے ایک روایتی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جلوس لے کے کاغذات نامزدگی داخل کروانے جائیں، یہ شاید پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سمر سے بھی محفوظ انجوائے کر سکیں اس فیسٹیوٹی کو. اور اس دن شاید انہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ گرفتاری سے کیسے بچنا ہے. اگر اس ماحول میں پولیٹکس ہونی ہے تو پھر ورچوئل کمیونیکیشن ہی ہوگی، میڈیا کیمپین ہی ہوگی، اور کوئی راستہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے بات ہو رہی ہے، الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے، ضرور ہونے چاہیے. اگر بیٹ کا نشان پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہوگا تو اسی ورچوئل کمیونیکیشن کے ساتھ یا کسی بھی اور ذریعہ کے ساتھ کوئی بھی متبادل نشان جو آزاد امیدواروں کے لیے ہوتے ہیں کوئی ایک کنسسٹنٹ لے لیا جائے گا اور لوگوں کو میسج کمیونیکیٹ کرنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا. میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا کہ اگر بیٹ کی بجائے بال یا ہاکی بھی ہوگی اور پبلک کو یہ پتہ چل گیا. آج کل ووٹرز کی اویئرنیس اتنی زیادہ ہے کہ وہ بیٹ پہ نہیں بیٹھے ہوئے، ان کا جو ریلیشن شپ ہے پولیٹیکل وہ ایک خاص پرسنالٹی کے ساتھ ہے، پارٹی کے ساتھ بھی نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، تلوار کے بعد کیا تیر کو ووٹ نہیں پڑا؟ بالکل ٹھیک. دیر آر آلٹرنیٹس. آپ نے ایک میسج دینا ہے کہ اے بی سی ڈی اس مخصوص پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں. ٹھیک ہے. ماسز کو میسج اگر کنوے ہو گیا ان کا میجورٹی ووٹ ہوگا، میجورٹی ووٹ پڑ جائے گا. یہ دشواریاں تو ہوتی ہیں کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت اس ماحول میں انتخابات میں حصہ نہیں لے رہی جس انداز میں انہیں 2018 میں اضافی پریولیجز کبھی کے ملی دن تھی. بڑے کبھی کی راتیں. وہی نواز شریف صاحب نے صبح وزیر اعظم تھا، شام کو ہائی جیکر بنا دیا گیا. بالکل باری باری سب کی باری آئے گی. ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. عدنان عادل صاحب، اگر تیزی سے بات کو آگے بڑھائیں تو کہا جاتا ہے صحرا میں جب طوفان آئے تو جتنے بھی وہاں موجود جن کا مسکن ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں تاکہ آنکھوں میں ریت نہ پڑے. اب ایسی سچویشن میں جب پی ٹی آئی کے لیے اتنی مشکلات ہیں اور پی ٹی آئی اپنے لیے بریدنگ سپیس ڈھونڈ رہی ہے، ورچوئل جلسے کا انعقاد اور اس میں پھر اس طرح کی باتیں اور روپوش رہنماؤں کی شرکت، کیا مصالحت کی اسٹیبلشمنٹ سے مصالحت کی کوششوں کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ مجھے تو لگتا نہیں کہ کوئی مصالحت کی کوششیں ہیں پہلے بھی، اور جو تھیں وہ دم توڑ چکی ہیں. جو عارف علوی صاحب اور محمد علی درانی صاحب نے کوئی اعجاز الحق انہوں نے کوئی انیشیٹو لینے کی کوشش کی تھی، وہ بیل جو ہے منڈے نہیں چڑھ سکی. تو اب تو یہی ہے کہ وہ عوام کے سامنے جائیں اور الیکشن میں وہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان کا ووٹر گیلونائز ہو، ٹرن آؤٹ زیادہ ہو، اور وہ جتنی زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیت سکتے ہیں
پھر اسی بنیاد پہ وہ اپنی سیاست اچھا، کو آگے مصالحت کی بڑھائیں گے۔ کوششیں آپ کہتے نہیں ہیں، لیکن شیر افضل مروت صاحب نے ملاقات کے بعد آ کے کہا کہ نعرے نہیں لگیں گے، ورکرز کنونشن میں زندہ باد کے نعرے، مخالف نعرے نہیں لگیں گے لیکن زندہ باد کے نعرے لگے، پھر ڈسٹنس اختیار کریں جو مخالف باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد یکدم پھر اس طرح سے یہ ورچوئل جلسہ، اس سے پی ٹی آئی نے کیا حاصل کیا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے تعلقات ریاست سے خراب ہو گئے، اور پہلے تو ان کی حکومت ختم ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات نے اس کو اور زیادہ کشیدہ کر دیا، تو ان کے لیے تو پہلے ہی بریدنگ سپیس نہیں ہے، اب جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اگر وہ آپ کی نصیحت پہ عمل کریں اور زیادہ اپنا بیانیہ جو ہے وہ اسی طرح کا رکھیں جیسا کہ وہ آپ سمجھتی ہیں کہ پہلے تھا۔ اور اچھا ہے کہ انہوں نے احساس کیا کہ ہمیں ریاست سے اپنی تلخی کو کم کرنا چاہیے، اور پاکستان کا مفاد بھی اسی میں ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت اور ریاست کے درمیان اچھے تعلقات ہوں، اور پاکستان کا جو اس وقت ریاست کے جو مسائل ہیں، جو سیاست الجھی ہوئی ہے، وہ سلجھے گی بھی جب ریاست اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی صلح صفائی ہو جائے گی، لیکن فی الحال تو اس کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، اور ہمیں نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی بھی ان کے ساتھ نرمی برتی جائے گی۔ اور ابھی ان کو یہ ان کا ایک انوویٹو طریقہ ہے کہ انہوں نے لوگوں سے اپنی بات کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا سہارا لیا، اور اس میں وہ بہت کامیاب رہے، 40 سے 50 لاکھ لوگوں نے اس میں اس کو سنا، اور یہ تو ایسی بات ہے جو ماڈرن ورلڈ میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں اور جگہ بھی لوگ اس کو ڈیجیٹل دنیا کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے، اور جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، یوٹیوب ہے، ان سب کو اب دیکھیں ان کو بند آپ کر نہیں سکتے، ان سے آپ بند کریں گے لوگوں کا روزگار ختم ہو جائے گا۔ بہت لوگ آن لائن جابز کرتے ہیں، وہ غیر ملکی کمپنیوں کے لیے کام کرتے ہیں پاکستان سے بیٹھ کے، جب آپ انٹرنیٹ کی سپیڈ ڈاؤن کر دیتے ہیں 4-5 گھنٹے کے لیے تو ان کا روزگار بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو ایک حقیقت ہے جو ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے کہ ایک نیا کمیونیکیشن کا، میس کمیونیکیشن کا یہ ذریعہ ہے۔ ایک زمانے میں اخبارات تھے، اب اخبارات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس طرح ٹیلی ویژن آیا تو اس نے باقی چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اب ڈیجیٹل پلیٹ فارمز آ گئے ہیں، وہ انہوں نے ٹیلی ویژن کی بھی جگہ لینی شروع کر دی ہے۔ تو یہ کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہیں بدلتے رہتے ہیں، اور پی ٹی آئی نے زیادہ سمارٹلی ان کو استعمال کیا ہے۔ میرا خیال ہے دوسری پارٹیاں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں گی۔ عدنان صاحب نہیں، وہ انٹرنیٹ سلو نہیں ہوا تھا، وہ زیر زمین شارک چلی گئی تھی، اس نے کیبل کاٹ دی تھی۔ آپ شارک نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، اس نے کہا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اور پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں، تحقیقات کریں، ذرا انتظار کریں، ہم پتہ لگاتے ہیں کہ کیا ہوا، لیکن ابھی تک ریزن معلوم نہیں ہو سکا۔ رانا صاحب سے جان لیتے ہیں۔ رانا صاحب، یہ جو 40 شارک ہیں، رانا صاحب از اے ڈارک ہارس۔ رانا صاحب، 40 سے 50 لاکھ کے قریب لوگ اس ورچوئل ایکٹیویٹی کو دیکھ چکے ہیں اکارڈنگ ٹو عدنان عادل صاحب، تو یہ اچھا نیئر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں اتنا نہیں۔ رانا صاحب آپ بتائیں، ایک ٹائم پہ نہیں، ٹوٹل ویوز اتنے ہیں کہ سارے آپ پلیٹ فارمز میں لا دیں۔ obviously there are so many platforms، اور آپ دیکھیں کورونا کے دنوں میں جو ڈیجیٹل ورلڈ تھی نا، یہ زیادہ گیلونائز ہوئی، اس کے بعد سے اب پاکستان تحریک انصاف میرا خیال ہے بہت سی چیزوں کو انیشیٹ کرنے میں پاکستان تحریک انصاف کو سہرا جاتا ہے۔ اب یہ ورچوئل جلسہ، یہ تعبیر ہو پاتا ہے گراؤنڈ، آن لائن چیز جو ہے وہ آن گراؤنڈ میں ٹرانسلیٹ ہو پاتی ہے؟ To be very honest, دیکھیں this is a new thing. Digital media is a new thing and it is creating waves. اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ایک ایسی پارٹی جس کو مطلب کہ یہ ہر وقت ایک مطلب کہ ایسی فیئر میں ہو، اور اس فیئر کے ساتھ رہ رہی ہو اس کا ورکر بھی، اور اس کے جو سپورٹر کہ جناب باہر نکلیں گے تو اینی تھنگ کین ہیپن۔ تو آن لائن ووٹنگ ہو جائے گی پھر اس کے بعد اب الیکشنز میں؟ نہیں، آن لائن ووٹنگ شوٹنگ نہیں ہو سکے گی، کیونکہ وہ تو ابھی اٹس لائک ٹو فار اوے، دیٹ کین بی اے وشفل تھنکنگ، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹس گوئنگ ٹو ہیپن رائٹ اوے۔ ابھی تو نہیں، مشکل ہے، مے بی لائک آفٹر 5-10 ایئرس ہو سکے گا، لیکن ابھی مشکل ہوگا۔ ابھی اٹس لائک تو یہ کیسے مدد کرے گی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی شمولیت میں؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی یہاں پہ کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہے۔ بس اسی پہ ہم بات ختم کریں گے کیونکہ شو کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اگلے پروگرام کے بعد